अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सुब्हानल्लज़ी अस्रा बिअब्दिही लैलन मिनल मस्जिदिल हराम इलल मस्जिदिल अक़सा अल्लज़ी बारकना हौलहु लिनुरियहु मिन आयातिना इन्नहु हुवस समीउल बसीर सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। फ़लस्तीन के ताज़ा तरीन हालात और दिल को जलाने वाली सूरत हाल और हर ईमान वाले आदमी को परेशान करने वाली कैफियत उसने आज मजबूर किया कि फ़लस्तीन के बारे में चंद कलिमात दोस्तों के साथ शेयर कर दिए जाएं। आज की इस वीडियो में या आज के इस प्रोग्राम में हमारी कोशिश होगी हम कुछ उसकी तारीख़ पर रोशनी डालेंगे, कुछ उसकी फजीलत पर रोशनी डालेंगे और इसके बाद पेश आने वाले हालात जो तारीख़ में बाद में पेश आए और फिर आजकल जो हालात पेश आ रहे हैं वो और कुछ मुस्तकबिल के इंदिए वो आपके साथ अंदाज़ा लगाना है। उम्मीद करता हूँ अल्लाह ज़ुल जलाल जो कलिमात कहलवाएगा वो हमारे लिए और हमारे मुसलमान फ़लस्तीनी भाइयों के लिए और इसी तरह हमारे मुंतशिर ज़हन यहूदी भाइयों के लिए मैं उम्मीद करता हूँ कि उनकी रहबरी रहनुमाई और दुरुस्त सिमत में फ़ैसला करने के लिए ये बातें मुआविन होंगी और फिर हमारे अपने मुसलमान भाइयों में, उलमा में, दोस्तों में बाज़ गलत फहमियाँ जो आम हुई पड़ी हैं उसकी भी कुछ वजाहत हो जाएगी। सबसे पहली बात ये जहन में रख लेनी चाहिए कि बाज़ रिवायात में आता है कि सबसे पहला पत्थर या चट्टान जो ज़मीन पर अल्लाह की तरफ से रखी गई वो है जहाँ आज कुब्बतुस सखरा है। और इसी तरह अहादीस में ये भी आता है कि सबसे पहला पहाड़ जो ज़मीन पर रखा गया वो जबल अबू कुबैस है, जहाँ पे आज बैतुल्ला है। तो इस सिलसिले में जहन में रख लेना चाहिए कि अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की निशानियाँ जहाँ हमें नज़र आती हैं वो है बैतुल्ला या हरम मक्की, उसके करीब सफ़ा मरवा या उससे आगे चले जाएं तो मिना अरफात। ये वो जगह हैं जहाँ आदम अलैहिस्सलाम और हज़रत हव्वा की आपस में ज़मीन पर आने के बाद पहली मुलाकात हुई। इसलिए अल्लामा इब्न कसीर ने अल बिदाया व निहाया में ये भी लिखा है कि सबसे पहला घर आदम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह की इबादत के लिए जो बनाया वो बैतुल्ला था, वो काबा था जो अब भी है। कुरान करीम में भी अल्लाह ताला ने फरमाया इन्ना अव्वला बैतिन वुज़िअ लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कता मुबारकम व हुदल लिल आलमीन। सबसे पहला घर जो बनाया गया वो मक्का में था और अव्वल बैत फरमाया, उसको पहला घर करार दिया गया है। यानी आदम अलैहिस्सलाम ने भी ज़मीन पर आने के बाद जब पहला काम किया वो अल्लाह ताला की इबादत के लिए एक निशानी के तौर पर घर बनाया और उसको बैतुल्ला भी कहा गया है। अगर तारीख़ पर नज़र दौड़ाई जाए तो इब्राहीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने तक दुनिया का पहला घर और पहली इबादत गाह अगर कोई रही है तो वो बैतुल्ला ही रहा है, वो काबा ही रहा है। और ये वो जगह है जहाँ पे अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से जितने अंबिया आए, नूह अलैहिस्सलाम आदम अलैहिस्सलाम के ज़माने के दौरान वो सारे के सारे यहाँ भी हाजिर होते रहे और यहाँ भी आए हैं। और ख़ास तौर पर बैतुल्ला और बैतुल मक़दस दोनों का मकाम अपनी जगह बड़ा मुनज़्ज़म काबिल एतमाद भी है, इसलिए कि बैतुल्ला में बहुत सारे अंबिया की कब्रें हैं, लेकिन बैतुल मक़दस में भी बहुत सारे अंबिया का मस्कन रहा है।
بیت المقدس میں زیادہ تر انبیاء بنی اسرائیل کا مسکن رہا ہے. انبیاء بنی اسرائیل زیادہ تر آئے ہیں تو بیت المقدس کی طرف آئے ہیں. اور انبیاء بنی اسرائیل کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے اسحاق اور اسحاق کے بیٹے یعقوب علیہ السلام کے ذریعے. تورات کی روایت کے مطابق وہ تورات میں لکھا ہے ایک دن یعقوب علیہ السلام کہیں باہر جا رہے تھے تو اللہ تعالی بندے کے روپ میں آئے. ان دونوں کی آپس میں کشتی ہونے لگی اور رات بھر یہ کشتی چلتی رہی اور بالآخر یعقوب نے خداوند کو بچھاڑ دیا، جس کے بدلے میں خداوند نے اس کو کہا کہ تو نے چونکہ خداوند کو بچھاڑ دیا ہے لہذا تیرا نام اسرائیل رکھا جاتا ہے. اور اسرائیل کا مطلب یعنی جس نے اللہ کو بچھاڑ دیا ہو معاذ اللہ. یہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے، مسلمانوں کا نہیں، یہ تورات میں لکھا ہے انہوں نے. اور یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ لوگوں کے عقائد نظریات ایسے ہی ہیں، اس لیے کہ مذہب کو جب اپنے ہاتھوں سے دنیا تباہ کر دے اور پھر دوسرے مذہب کی غلطیاں نکالنا شروع کر دے تو یہ ایک ایسا مسئلہ جو حل نہیں ہو سکتا. خیر، یہ بنی اسرائیل یعنی اسرائیل لقب پڑ گیا. اسرائیل یعقوب علیہ السلام کا لقب پڑا اور تورات کی یہ وجہ بھی ہے. لیکن حقیقت بات اس کے بالکل برعکس ہے. عبرانی زبان میں ایل عام طور پر اللہ کو کہا جاتا تھا اور پہلا لفظ کوئی بھی بول لیا جاتا تھا. جیسے ہمارے مسلمانوں میں عبداللہ اور امت اللہ یہ نام زیادہ چلتا ہے، یا عبد الرحمن یا اور نام چلتے ہیں. اسی طرح پہلے زمانوں میں جو سریانی زبان تھی اس میں ایل کا لفظ زیادہ چلتا تھا اور وہ جبرائیل، وہ میکائیل یا اسرافیل، یہ سارے نام اسرائیل، عزازیل، اور یہ ابلیس کا نام ہے عزازیل، تو یہ پرانے نام ایسے ہی چلتے تھے. جو چیز سمجھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ اسرائیل بھی اسی طرح یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور اس کا لقب کی وجہ ان کی بہادری، ان کی جرت اور ان کی یکسوئی اللہ تعالیٰ کی عبادت کے ساتھ آپ کا جڑے رہنا، یہ وجہ تھی. اور تاریخ میں ہے کہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 12 بیٹے دیے تھے اور ان 12 بیٹوں میں سے 12 قبیلے چلے جن کا نام اسی طرح تورات کے روایت کے مطابق ان کا نام 12 قبیلوں کے ناموں پر رکھا گیا. اسی طرح اسماعیل علیہ السلام کو بھی تورات میں دعا دی گئی ہے، جہاں یعقوب علیہ السلام کے لیے دعا ہے کہ میں تجھے 12 بیٹے دوں گا، تجھے برکت والا کروں گا، تجھے ترقی دوں گا. اسی طرح کے دعا اسماعیل علیہ السلام کے لیے بھی ہے کہ آپ کو 12 بیٹے دوں گا، تنومند کروں گا، آپ کو ترقی دوں گا. یہ دونوں کے لیے ایک جیسی دعا ہے. لیکن چونکہ ایک زمانے تک ابراہیم علیہ السلام کے بعد زیادہ نبوت کا سلسلہ بنی اسرائیل میں چلا اور بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے لیے چنا تاکہ یہ لوگوں کی رہبری اور رہنمائی کا فریضہ سر انجام دیں. قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، جہانوں پر تمہیں فضیلت دی تھی تاکہ تم جہانوں کی رہبری کا کردار ادا کر سکو. لیکن ہوا یہ ہے کہ بنی اسرائیل چلتے چلتے آہستہ آہستہ ایک خاندان کا روپ اختیار کر گئے اور خاندان بھی ایسا کہ وہ سمجھتے تھے کہ بس جو اسی نسل میں پیدا ہوگا وہ یہودی ہوگا. یہی وجہ ہے کہ آج بھی یہودی جو اذان دے رہے ہوتے ہیں اپنی، آپ کسی بھی یوٹیوب چینل سے ان کی اذان سن لیں تو وہ اونچی آواز میں یہی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یا بنی اسرائیل، جو تمہارا خدا ہشام ہے اس نے تمہیں چنا ہے، تم اس کی طرف متوجہ ہو جاؤ. تو یہ آج بھی ان کی اذان ایسے ہی ہوتی ہے کہ بنی اسرائیل ہی کو چن رہے ہوتے ہیں. بنی اسرائیل کے علاوہ کسی کو خدا کا مقرب نہ مانتے ہیں اور نہ ماننے کے لیے تیار ہیں. اور جب بھی کسی مذہب میں یا دین میں یہ کیفیت پیدا ہوئی کہ وہ محدود ہوتے چلے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو ہٹا کے کسی دوسرے کو آگے کر دیا.
چونکہ اللہ تعالیٰ کو دنیا میں کسی نسل یا فرد سے کوئی تعلق نہیں، اللہ تعالیٰ کو عمل سے تعلق ہے۔ دنیا میں عمل کو دیکھا جاتا ہے، فرد کو نہیں دیکھا جاتا۔ جو ہندو ہیں انہوں نے اپنا رام کرشن، یہ آدمی تھے اپنے وقت کے، نیک لوگ ہوں گے، اب تاریخ کا ہمیں اندازہ نہیں ہے، لیکن انہوں نے انہی کو خدا کے درجے پر فائز کر دیا۔ بدھا ایک فرد تھا، اسی کو انہوں نے خدائی کے درجے پر فائز کر دیا۔ اسی طرح جتنے بھی مذاہب گزرے، کسی فرد کو انہوں نے الوہیت کے مقام پر فائز کر دیا۔ عیسائیوں کا یہی المیہ ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے خدائی کے منصب پر فائز کر دیا اور اپنے آپ کو ان کا مقرب سمجھا جانے لگا۔ اور یہی کسی مذہب کی سب سے بڑی ناکامی ہوتی تھی کہ وہ اپنے مذہب کے تقدس کو کسی فرد یا خاندان کے ساتھ جوڑ دیں، اور یہ جب ہوتا تھا تو اللہ دوسرے نبی بھیج دیتے تھے۔ بنی اسرائیل میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد نبوت کا لمبا سلسلہ چلا۔ پھر سب سے بڑی بات یہ کہ ابراہیم علیہ السلام کے 3 خاندان تھے، یعنی 3 آپ کی بیویاں تھیں تورات کے مطابق بھی۔ ایک ہاجرہ تھیں جس کو تورات والے لکھتے ہیں کہ وہ لونڈی تھی، اور ہمارے ہاں لونڈی یا آزاد ہونا کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ دوسری سارہ تھیں جس کو یہودی سمجھتے ہیں یہ بہت مقدس تھیں، حالانکہ انبیاء کی بیوی ہونے کے ناطے یہ یکساں ہیں۔ اور تیسری قطورہ تھیں، یہ عراق کے اندر تھیں اور ان سے بھی اولاد تھی، اور تورات میں باقاعدہ اس کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے 3 اپنے گھر بنوائے۔ ایک گھر عراق میں بنوایا جو صابیوں کا مرکز رہا ہے، اور اب بھی کسی حد تک اسے وہ مرکز مانتے ہیں، اگرچہ صابیوں کی تعداد بڑی تھوڑی ہو گئی ہے۔ دوسرا مرکز انہوں نے بنوایا بیت اللہ، جہاں پہ اب ہے، اور تیسرا مرکز انہوں نے بنایا بیت المقدس میں۔ بنی قطورہ کو ذمہ دار بنایا جو عراق والے گھر کا، جو اللہ کا گھر بنایا۔ بیت اللہ کو بنایا بنو اسماعیل کو، اور جو بیت المقدس تھا اس کو بنایا یعقوب علیہ السلام، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام۔ یہ اپنے اپنے ذمہ دار رہے ہیں، وہ اپنے ذمہ دار تھے، وہ اپنے، اور یہ اپنے ذمہ دار تھے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام کی جب نبوت آگے چلی تو لوگوں کو نماز یا عبادت کا مرکز وہ بیت المقدس کی طرح منتقل کر دیا گیا، کیونکہ بنی اسرائیل کو چنا گیا تھا اور بنی اسرائیل کا مرکز وہ تھا۔ اس کے مقابلے میں بیت اللہ، یہاں مشرکین مکہ نے آہستہ 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 اللہ وحدہ لا شریک کی بجائے بتوں کی ہماجگاہ بنا دیا اس کو۔ اسماعیل علیہ السلام کے کچھ عرصہ کے بعد ہی یہ سارا نظام بت پرستی کی طرف چلا گیا۔ عربوں کی خوبی یہ ہے کہ عربوں نے کسی شخصیت کے ساتھ نہیں جوڑا، عربوں نے کسی شخص کو مقدم نہیں کیا، بلکہ انہوں نے مختلف بت لا کر کھڑے کر دیے، اور ہر علاقے کا بت لا کے وہاں پہ کھڑا کر دیا۔ تو بنی اسرائیل نے یہ کیا کہ بیت المقدس میں وہ صرف بنی اسرائیل کو مقدس بنا لیا، اور جو بنی قطورہ تھے انہوں نے سرے سے مذہب کوئی خیر آباد کہہ دیا، وہاں مذہب ہی نہیں رہا۔ اب ہم آ جاتے ہیں بیت المقدس کی طرف۔ اب بیت المقدس کا جو نظام ہے وہ یعقوب علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام بانی ہیں، یعقوب علیہ السلام اس کے متولی بنتے ہیں، اور اس کے بعد یہ چلتے 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 عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے تک بیت المقدس ایک مقدس جگہ رہی ہے، اور بنی اسرائیل اس کا ذمہ دار رہے ہیں۔ لیکن بنی اسرائیل نے یہ ذمہ داری کتنی پوری کی یا کتنی پوری نہیں کی، یہ ایک تاریخ کا بہت اہم ایشو ہے، یہ بڑا اہم واقعہ ہے۔ اگر تاریخ میں دیکھا جائے تو بنی اسرائیل کی حرکتوں کی وجہ سے کئی مرتبہ مختلف حکمرانوں نے ان کو نیست و نابود کیا، ان کو رسوا کیا، ان کو غلام بنایا، ان کو قیدی بنایا، اور بخت نصر، اور جس کے بارے میں تورات میں آتا ہے بنو قد نظر، اور دوسری تورات میں نبو قد نظر بھی آیا ہے۔ بنو قد نظر اور نبو قد نظر، اور ہماری تاریخوں میں بخت نصر، یہ فارس کا حکمران تھا، اس نے آ کر ادھر حملہ کیا،
اس لیے کہ اس کے زمانے میں اس نے محسوس کیا کہ یہ کنارے پر ہیں، یعنی فارس اور روما کی ریاست کے، اور یہ روموں کی ایجنٹی کرتے ہیں اور ہمارے ادھر گڑبڑ کرتے ہیں، لہٰذا انہوں نے ان کو پکڑا، غلام بنایا، اور جو بعد میں یعقوب علیہ السلام کے 2-3 نسلوں کے بعد سلیمان علیہ السلام نے بڑا زبردست ایک ہیکل بنایا تھا، اس کو نیست و نابود کیا، اینٹ سے اینٹ بجائی، اور پھر 70,000 کے قریب یہودیوں کو وہ مقدس لکڑیاں جو سلیمان علیہ السلام نے دنیا کے مختلف علاقوں سے قیمتی لکڑیاں جمع کر کے بیت المقدس بنایا، قیمتی پتھر لگائے، وہ ان کے سروں پر رکھ کر ان کو پیدل چلا کر اپنے علاقے میں بخت نصر لے گیا، اور اس طرح وہاں جا کر ان کو قید کر دیا گیا، پھر ان کو ذلیل و خوار کیا گیا۔ یہ وہ زمانہ ہے کہ جب یہ چلے گئے اور دنیا سے تورات کا نام و نشان تک مٹا دیا گیا۔ اب دنیا میں تورات کا نام نہیں رہا، بلکہ اس زمانے میں قانون یہ تھا اگر کسی کے پاس عبرانی کا کوئی لفظ بھی مل جائے اسے قتل کر دیا جاتا، اور بالآخر ایسا ہی ہوا، ایک لمبے زمانے تک تورات کا نام و نشان مٹا دیا گیا۔ اور پھر جو سامری تورات ہے، یہ عام جو توراتیں ہیں جو کیتھولک کے ہاں ہیں یا پروٹسٹنٹ کے ہیں، اس میں العذراء ایک ہی کتاب ہے، العذراء یہ عزیر علیہ السلام کا لقب ہے، ایک ہی کتاب ہے، اور جو سامری تورات ہے اس میں العذراء 2 ہیں، عذراء اول اور عذراء دوم، وہ مفصل ہے، اور اس میں، اور یہ وہی عذراء ہیں جن کے بارے میں قرآن کریم میں بھی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایک مرتبہ عزیر علیہ السلام کا بیت المقدس سے گزر ہوا، دیکھا ہر چیز جلی پڑی ہے، دھوئیں اڑ رہے ہیں، تباہ و برباد ہوئی پڑی ہے، اور عزیر علیہ السلام کی زبان سے نکلا او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها، ان کا گزر جب ایک بستی پر ہوا، وہ تو اپنی چھتوں سمیت گری پڑی، تباہ ہوئی پڑی تھی، تو عزیر علیہ السلام کے منہ سے نکلا انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، یہ کیسے زندہ کرے گا، یعنی او کالذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشها قال انا یحیی ہذہ اللہ بعد موتها، اس بستی کے تباہ ہو جانے کے بعد اس کو کیسے دوبارہ زندہ اٹھایا جائے گا؟ اور اللہ تعالیٰ نے کہا کیا تجھے یقین نہیں آتا؟ کہا یقین تو ہے، لہذا اس کو اللہ تعالیٰ نے وہیں پہ سنا دیا اور وہ سو گئے۔ قرآن کریم کے مطابق وہ وہاں کئی سال تک سوئے رہے، تقریباً 100 عام فرمایا قرآن کریم، 100 سال تک سوئے رہے۔ پھر جب ان کو اٹھایا فرمایا کم لبثت، وہ کہنے لگا لبثت یوما او بعض یوم، فرمایا بل لبثت 100 عام، 100 سال تک تو یہاں پڑا رہا، اور پھر فرمایا وانظر الی حمارک، اپنے گدھے کو دیکھ، وہ تو ہڈیاں ہوا پڑا ہے، اور پھر دیکھ کیف ننشزھا ثم نکسوھا لحما، اس کو کیسے زندہ کرتے ہیں، ہڈیوں پر کیسے گوشت چڑھاتے ہیں، دیکھتے ہی دیکھتے گدھا کھڑا ہو گیا۔ تو یہ معجزات تھے، حضرت خضر علیہ السلام کا معجزہ تھا۔ اتنے میں جب بستی کی طرف دیکھا تو بستی کچھ آباد ہوئی پڑی تھی، خضر علیہ السلام گدھے پر سوار ہوئے سیدھا بستی کی طرف گئے، اور خضر علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، کئی نبیوں کے ہاں گدھے کا استعمال زیادہ تھا، یہی وجہ ہے کہ آج بھی بنی اسرائیل کے ہاں وہ گدھے کا مطلب احترام بہت زیادہ ہے، جیسے ہمارے بعض بھائی گھوڑا نکالتے ہیں اور بعض گائے کو مقدس سمجھتے ہیں، تو یہودی آج بھی جب اپنا کوئی فنکشن مناتے ہیں تو گدھے کا چھوٹا سا بچہ اپنے وہ کندھوں پہ اٹھا کے لے کے پھر رہے ہوتے ہیں، تو وہ گدھے کو مقدس سمجھتے ہیں۔ خیر، جب یہ ہوا کہ خضر علیہ السلام گدھے پر بیٹھ کر وہاں پہنچے، اور جب وہاں پہنچے تو اسی ایک عبادت گاہ میں گئے اور ان سے پوچھا بھی کیا ہے، انہوں نے کہا جی کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں۔ اب یہ واقعہ میں عرض کرنے لگا ہوں جہاں سے ان کو تورات مل گئی۔ اب انسائکلوپیڈیا برٹنیکا کی روایت کے مطابق ہوا یہ کہ ایک جگہ کچھ پادری اکٹھے ہوئے اور انہوں نے کہا بھئی انجیلیں توراتیں بہت زیادہ ہو گئی تھیں، کیا کرنا چاہیے؟ انہوں نے کہا جی مل کے اللہ سے دعا کرتے ہیں، اور انہوں نے دعا کی، صحیفے بہت زیادہ ہو گئے تھے اور چند صحیفے بچے، باقی ٹیبل سے نیچے گر گئے۔ یہ نیفا میں ان کی کانفرنس ہوئی تھی،
اور اس کو جمع کر کے انہوں نے تورات اور انجیل یہ بنا لیا۔ ایک تو یہ روایت ہے، اور ایک روایت برٹنیکا میں ہی ہے، وہ کہتے ہیں کہ ایک مقدس تھا، اس کا نام بھی وہاں مذکور ہے، اس وقت میرے ذہن میں نہیں، وہ کہیں کوئی تلاشی لے رہا تھا تو کسی دیوار کو توڑا تو اس کے اندر سے کتابچہ نکلا، اور وہ کہنے لگا مل گئی مل گئی مل گئی مل گئی۔ جب پوچھا کیا، انہوں نے کہا یہ تورات مل گئی۔ اچانک تورات مل جاتی ہے، جبکہ اس سے پہلے تورات کا کہیں نام و نشان نہیں۔ العذراء جو سامریوں کی کتاب ہے، اس کی روایت کے مطابق، اور یہ اس کی روایت ہے، اور اس کے مطابق ہوا یہ کہ عذراء نے مطلب ہے ان کو کہا لاؤ بھائی قلم، اور تورات میں عذراء میں لکھا ہے انہوں نے قلم بھی لائے، لکھنے لگے، 10,000 کے قریب قلم تھے، اور یہ بولتا جاتا تھا اور وہ لکھتے جاتے تھے، حتیٰ کہ صبح سے شام تک وہ بولتا رہا، یہ لکھتے رہے، اور شام کو کہا یہ تمہاری وہ کتاب ہے جو تم سے گم ہو گئی تھی، لہذا تورات انجیل زبور وہ ساری ان کے ہاتھ پہنچ۔ تو یہ بھی ایک روایت ہے۔ تو خلاصہ ساری بحث کا کہ یہ تورات انجیل تو خیر بعد میں آئی ہے، تورات زبور وغیرہ ان کے ہاتھوں میں تھی نہیں، اور دوسرے نمبر پر یہ قوم تو اپنی قومیت کو سلب کر چکی تھی، غلامی میں چلے گئے تھے۔ ان پر ایک زمانہ آیا جب یہ بت پرستی میں مبتلا تھے اور بت پرستی کیا کرتے تھے۔ اور یہیں سے مجھے ایک بات یاد آ گئی ہے، میں امریکہ میں ایک جگہ پر تھا تو وہاں یلو پیجز میں میرا نام لکھا گیا کہ بھئی یہ تھیالوجین ہیں، عقائد کے بڑے ماہر آدمی ہیں، ان سے اگر کوئی ملنا چاہے تو وہ ان سے بات چیت کر سکتا ہے۔ تو مجھے یاد پڑتا ہے اگر میری یہ جو گفتگو ہے یہ ہمارے بھائی خورشید صاحب جو امریکہ میں ہوتے ہیں وہ سنیں گے تو یقیناً وہ اس بات کی تصدیق کریں گے۔ انہوں نے مجھے کہا کہ اس طرح فون آیا ہے، کچھ یہودی لوگ ہیں وہ آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ تو میں نے کہا کہ اگر ملنا کو فائدہ مند ہے تو مل لینا چاہیے، نہیں فائدہ مند تو چھوڑ دیتے ہیں۔ انہوں نے خیر بات کی، مذاکرات کیے، وہ اور میں، ہم دونوں ایک گاؤں تھا سپرنگ ویلی، وہاں پہ چلے گئے۔ جب وہاں گئے تو ہم نے دیکھا کوئی 30-32 کے قریب مرد اور عورتیں تھے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، کوئی ڈاکٹر تھا، کوئی انجینئر تھا، کوئی کچھ تھا، سب کی بڑی تعلیم تھی۔ انہوں نے ہمیں بھی بلایا، بڑا اچھا ویلکم کیا، پانی شانی پیا، اور اس کے بعد ایک آدمی نے ہمیں تھوڑا انٹروڈکشن دیا کہ جی ہم پتہ نہیں اس نے 10 سال کہا یا 15 سال کہا، مجھے یاد نہیں ہے، کافی سال کہا کہ ہم یہاں جمع ہوتے ہیں اور یہاں جمع ہو کے اپنے مختلف مذاہب کا مطالعہ کرتے ہیں۔ ہم نے یہاں پہ فلاں مذہب کا بھی مطالعہ کیا، فلاں کا بھی کیا، فلاں کا بھی کیا، اور کچھ عرصہ پہلے یہ طے ہوا کہ ہم اسلام کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں۔ بلاخر 3-4 میٹنگیں ہماری ہوئیں اور طے یہ پایا گیا کوئی بندہ ایسا تلاش کرو جو تھیالوجیکل کنسیپٹ جو ہے اسلام کے وہ ہمیں بتا دے تاکہ ہمیں پتہ چلے بیس کیا ہے یہ۔ تو آپ کا نام پتہ چلا تو ہم نے چاہا کہ آپ آ گئے ہیں، آپ ہمیں کچھ بتا دیں، چلو ٹھیک ہو گیا۔ انگریزی تو میری خیر اتنی اچھی نہیں تھی، کچھ گفتگو بھائی خورشید صاحب کے توسط سے ہوئی اور کچھ میری براہ راست ہوئی۔ تو میرا خیال ہے کہ میں نے کوئی پونا گھنٹہ 1 گھنٹہ ان کے درمیان گفتگو کی کہ ہمارے بیسک تھیالوجیکل کنسیپٹ ہے کیا، وہ سارے میں نے تفصیل سے جب ان کو بتائی، اور بتانے کے بعد گفتگو ختم ہوئی تو وہ اکثر ان میں سے کہنے لگے یہی تو ہمارے نظریات ہیں۔ اب جب انہوں نے یہ کہا یہی تو ہمارے نظریات ہیں تو بعض لوگوں کو بڑا تعجب ہوا کہ جو مسلمانوں والی بات ایک بندہ کہہ رہا ہے اور جس نے یہودیت کا بھی اتنا مطالعہ بھی نہیں کیا وہ کہہ رہا اور یہ بھی وہی کہہ رہے ہیں۔ تو میں نے جواباً ان کو کہا کہ بھائی اسلام اور یہودیت میں فرق تو کوئی بھی نہیں ہے، فرق تو وہی ہے جو آپ نے فرق بنا لیا ہے، آپ نے دائرے لگا دیے ہیں، آپ نے حدیں مقرر کر دی ہیں کہ بنی اسرائیلی ہوگا تو یہودی ہوگا، نہیں تو نہیں ہوگا، ورنہ مذاہب تو سارے ایک ہی ہیں۔ خیر وہ کہنے لگا چونکہ ہم پہلے ہیں اور ہمارا زمانہ بھی پہلے ہے، ہمارے نبی بھی پہلے آئے ہیں اور آپ کے قرآن نے بھی ہمارے نبی کی بڑی تعریف کی ہے، تو آپ کو بھی چاہیے ہمارے ساتھ ملے، ہم مل کے دنیا کو رہنمائی دیتے ہیں۔ اب یہ ایک ایسا سوال تھا جو بڑا انٹرسٹنگ تھا اور بڑا لاجواب کر دینے والا تھا۔ میں نے ان کو جواباً کہا، میں نے کہا جی میں تو ابھی یہودی ہونے کے لیے تیار ہوں لیکن 3-4 سوالوں کا جواب آپ دے دیں۔ اس نے کہا ہاں پوچھیں، آپ کیا سوال پوچھنا چاہتے ہیں؟ میں نے ان سے کہا کہ میں آپ سے صرف 3-4 سوال پوچھتا ہوں، اگر تو آپ ان کا جواب واضح دے دیں اور وہی دیں جو بنتا ہے،
اور وہی دیں جو آپ کا دل بھی اس کو مانے کہ یہ صحیح جواب ہے، تو میں اسی وقت یہودی ہونے کے لیے تیار، اور اگر نہیں تو میں آپ پر جبر نہیں کرتا، لیکن میں کہوں گا ضرور کہ جو حقانیت تھی وہ آج ہمارے مسلمانوں کے پاس ہے۔ آپ راستے میں کہیں سٹک ہو گئے ہوئے ہیں، آپ کو چاہیے وہاں سٹک میں سے نکلیں اور اگلے راستے پر آ جائیں جو آپ کے لیے عزت اور ترقی کا باعث۔ انہوں نے کہا جی ہاں پوچھیے۔ میں نے کہا مجھے پہلا سوال یہ بتائیے کہ یہ جو تورات آپ کے پاس ہے، ادھر بائبل پڑھی ہوئی تھی، بائبل کی پہلی 5 کتابیں جس میں پیدائش ہے، اخبار ہے، گنتی ہے، خروج ہے اور استثناء ہے، اور یہ سارے میں نے وہ کتابیں الگ کر کے میں نے کہا مجھے یہ بتائیں یہ والی جو تورات ہے کیا یہ ساری وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کو کوہ طور پر دی گئی تھی، یا اس میں کچھ اور بھی ہے؟ اب میں نے یہ سوال کر دیا، میں نے کہا یہ والی تورات، کیونکہ بائبل میں 60-65 کے قریب دوسری کتابیں بھی ہیں جس میں یسایہ ہے، یرمیہ ہے اور بھی بے شمار ہے، انجیل بھی ہے، لیکن تورات پہلی 5 کتابوں کو کہا جاتا ہے۔ اور میں نے کہا کہ یہ والی تورات مجھے بتائیں کیا یہ تورات وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی اور اس میں کوئی اور گڑبڑ نہیں ہے، پوری وہی ہے؟ اب وہ شش و پنج میں پڑے گئے، ایک تو بڑے شوق سے ہاں ہاں وہی ہے۔ میں نے کہا نہیں، جذباتی انداز میں جلد بازی میں جواب نہ دیں، بلکہ سوچ سمجھ کر جواب دیں جو میں کہہ رہا ہوں، اور آپ میں جو دانا لوگ ہیں نا وہ میرے سوال کو سمجھ رہے ہیں، اور جو جذباتی ہیں وہ جذبات میں جواب دے رہے ہیں، جذباتی جواب نہیں چاہیے مجھے۔ میرا سوال یہ ہے، یہ جو کتاب ہے پہلا باب، ابتدا میں خدا نے زمین و آسمان کو پیدا کی، پہلی آیت ہے، اور جو آخری چیپٹر ہے اس کا، یہ سارا وہی ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے لیے نازل ہوا اور اس میں کوئی گڑبڑ تبدیلی نہیں ہوئی؟ اب وہ سارے چپ کر گئے، اس لیے کہ پھر جواب بنتا نہیں۔ میں نے کہا میں اسی سوال کو تھوڑا اور آسان کر دیتا ہوں، آپ وہ بتا دیجئے۔ کہنے لگے ہاں ہاں پوچھیں۔ میں نے کہا کہ یہ ساری کتاب کیا موسیٰ علیہ السلام پر ہی نازل ہوئی یا بعد میں بھی کچھ ڈالا گیا اس میں؟ اب وہ ظاہر بات ہے، تورات اور موسیٰ علیہ السلام یہ تو ہر مسلمان مانتا ہے، ہر کوئی مانتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام کی کتاب تورات ہے۔ اب وہ جناب بڑے دھڑلے سے جب ایک دو نے کہا ہاں جی وہی ہے، میں نے پھر بڑی معصومیت سے انہیں کہا، میں نے کہا موسیٰ علیہ السلام پھر فوت ہو گئے، پھر ان کو میدان تی کے فلاں ٹیلے کے اوپر اس طرح یوشع بن نون نے دفنا دیا، اور یہ جو میں باتیں کر رہا ہوں یہ تورات کے آخری 2 چیپٹر ہیں جس میں موسیٰ علیہ السلام کے دفنانے کا ذکر ہے۔ کیا یہ بھی موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا؟ اب وہ اتنے پریشان ہوئے، ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ ہم کیا جواب دیں اس کا۔ اب وہ بڑے شش و پنج کہتے نہیں وہ اصل میں یوں ہے تو کچھ یوں ہے تو وہ ہے۔ میں نے کہا نہیں، میں جو بات کروں سادی سی بات ہے۔ تیسرا سوال میرا یہ ہے، آپ یہ بتائیے کیا تورات کی تاریخ، یہ جو آپ کے پاس تورات ہے اس کی تاریخ میں جب سے موسیٰ علیہ السلام گئے آج تک کوئی ایسا وقت آیا کہ تورات دنیا سے ناپید ہو گئی، تورات نام کی کتاب کہیں بھی نہ ہو، نہ یہودیوں کے پاس نہ اسے کہیں بھی نہ ہو، کوئی وقت ایسا آیا کہ نہیں آیا؟ اب وہ پھر بیچارے پریشان، ایک دو نے جذباتی کہا ہاں ہاں جی بالکل ہمیشہ سے آ رہی ہے۔ میں نے کہا آپ مجھے لگتا ہے 2-3 لوگ جذباتی ہیں، آپ سمجھنا نہیں چاہتے، جو سوال میرا ہے وہ اپنی جگہ ہے۔ کیا ایسا وقت آیا کہ تورات جب سے موسیٰ علیہ السلام لائے آج تک آپ کے پاس اویلیبل رہی، یا ایسا ہوا کہ یہ کہیں غائب ہو گئی؟ جب انہوں نے مطلب ایک دو نے پھر دوبارہ بولا، میں نے کہی آپ کو بخت نصر کی تاریخ یاد ہے؟ وہاں میں نے ان کو کہا نبوکدنضر کی تاریخ یاد ہے کہ وہ آیا تھا اور اس نے ہبریوں کا دنیا میں نام و نشان مٹائے؟ یاد ہے؟ یاد ہے کہ تورات کو دنیا سے نیست و نابود کر دیا گیا؟ یاد ہے؟ یاد ہے 100 سال تک تورات نام کی کتاب کہیں دنیا میں نہیں تھی؟ پھر عزرا آئے اور انہوں نے پھر یہ جب میں نے باتیں کی تو ان کو پریشانی لگ گئی کہ یہ تو ہمارا بھی باپ ہے، ہمیں تورات آتی نہیں آتی، یہ پہلے ہی بتا رہا ہے۔ میں نے کہا یہ آپ کی تورات میں لکھا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا اپنے پاس۔ اس کا مطلب 100 سال ہے آپ کے پاس تورات نہیں ہے۔ جب 100 سال تک ایک تورات نہیں رہی تو مجھے آپ کیا گارنٹی دے سکتے ہیں کہ یہ تورات وہی ہے، یا کتنی وہی ہے کتنی وہی نہیں؟ 100 سال میں تو نسل بدل جاتی۔ جب یہ دوسرا یہ سوال کیا، میں نے کہا ایک سوال اور ہے،
اگر وہ سوال کا جواب دے دیں تو مسئلہ ختم ہو جائے. اب وہ ایک بندہ ان میں زیرک تھا، وہ کہنے لگا تورات کے بارے میں نہ پوچھیں. میں نے کہا نہیں، تورات کے بارے میں نہیں پوچھتا، میں کچھ اور پوچھتا ہوں. کہتا ہاں چلے پوچھ. میں نے کہا مجھے یہ بتائیں، جو میرے نظریے کے مطابق جتنے انبیاء آئے یہ وحدانیت کا درس لے کے آئے، توحید کا پیغام لے کے آئے. ہر ایک نبی نے اپنی قوم کو توحید کی طرف لگایا. کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں؟ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام بھی یہی کہنے کے لیے آئے، یوشع بن نون نے بھی یہی کہا، اس کے بعد جتنے نبی آئے، سلیمان، داؤد، سب نے یہی کہا. میں نے کہا بالکل ایسا ہی ہے. میں نے کہا کیا یہودیت کی تاریخ میں کوئی ایسا وقت آیا ہے کہ پوری کی پوری یہودیت مجموعی طور پر بت پرستی میں مبتلا ہو گئی ہے؟ کوئی ایسا ہوا ٹائم کہ نہیں؟ اب جناب وہ پھر پریشان، کیا جواب دیں؟ اب یہودیت کی تاریخ میں سے انہوں نے بتانا کیا یہودیت ایسا تو نہیں ہوا کہ بت پرست ہو گئی ہو؟ اب وہ ایک بڑا آدمی تھا، کہنے لگا وہ مفتی صاحب چھوڑے ان باتوں کو، چلو چائے پیتے. میں نے کہا میں ابھی بھی آماد ہوں، آپ ان سوالوں کا جواب دیں، میں اسی وقت یہودی ہونے کے لیے تیار ہوں. لیکن یہودیت نے جب اپنا منصب چھوڑ دیا، اپنی کتاب پر اعتماد چھوڑ دیا، کتاب کی جو روایت آ رہی تھی اس کو چھوڑ دیا، نبی کی تعلیمات کو چھوڑ دیا، بت پرستی میں مبتلا ہو گئے. یہی تو وجہ اللہ تعالیٰ بعد میں دوسرا نبی بھیج دیتے. اور پھر جب اس کو تم نے اسپیسیفک ایک نسل میں کر دیا ہے تو اللہ تعالیٰ نے محمد کریم کو بنی اسماعیل میں بھیج دیا. البتہ میں کہنے میں حق بجانب ہوں، اگر آپ ہمارے پاس آئیں گے تو یہ قرآن آپ کا بھی اتنا ہے جتنا میرا ہے، یہ دین اسلام آپ کا بھی اتنا جتنا میرا ہے. عمل کی وجہ سے آپ ہو سکتا ہے عمل کر کے میرے سے بہت آگے نکل جائے. تو یہ ایک ضمنی بات آ گئی تھی یہودیوں کے بارے میں کہ یہودیوں کی کتاب آج وہ کتاب نہیں ہے. اور یہی وجہ خاص طور پر جو یورپ یا امریکہ یا کینیڈا کا سفر کرتے ہیں تو کبھی دیکھیں گے بعض یہودی ایک چھوٹا سا کتابچہ لے کر جہاں بھی موقع ملتا ہے اسے ایسے کھول کے پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. یہ ہوا یہ کہ آج سے کچھ 100-150 سال پہلے تورات میں سے صرف وہ آیات جن کے بارے میں ان کا یقین تھا کہ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی ہیں اور موسیٰ لے کر اس کا الگ سے ایک کتابچہ بنایا ہوا ہے، وہ تبرک کے طور پر اسے پڑھتے رہتے. وہ آج بھی آپ ان کو دیکھ لیں جو تورات پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہی ان کے پاس چھوٹا سا کتابچہ وہ جیب میں رکھا تو اسے پڑھ رہے ہوتے ہیں، ورنہ پوری تورات پر ان کا بھی یقین نہیں. تو اب بیت المقدس اصل میں وہ جگہ ہے جو یہودیوں نے اپنے ہاتھوں سے تباہ و برباد کروا دی تھی بخت نصر سے، اور بخت نصر نے اس کی جڑیں تک اور اس کی بنیادیں تک اکھاڑ دی تھی، اس کی لکڑیاں پتھر تک لے گیا تھا. تھوڑی سی دیوار باقی بچ گئی تھی، اس کی وجہ شاید یہ ہوگی کہ وہاں کو ٹیلا شیلا تھا اور وہ اندر رہ گئی تھی، جس کو آج بعد میں کھدائی کے بعد وہ چھوٹا سا حصہ جس کو ویلنگ وال کہتے ہیں، ویلنگ وال یعنی رونے والی دیوار یا دیوار گریا، جہاں پہ یہ کھڑے ہو کر اس کا یعنی اپنے اس جو ہیکل سلیمانی ہے اور اس کی باقیات کے پاس کھڑے ہو کر عبادت کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں، عبادت کر لیں، ان کا کوئی مسئلہ نہیں. لیکن یہودیوں میں آج سے کچھ 150 سال پہلے ایک سوچ کو پینیٹریٹ کیا گیا، انجیکٹ کیا گیا، اور وہ سوچ کیا تھی کہ دنیا میں تمہاری حکومت دوبارہ قائم ہونی چاہیے. یہ کہیں ان سے وعدہ نہیں ہے، نہ تورات میں، نہ انجیل میں، نہ زبور، کہیں وعدہ نہیں ہے. اور جو وعدہ ہے یوحنا عارف کے مکاشفے میں وعدے کیے گئے ہیں وہ بنی اسرائیل سے بئی معنی نہیں کیے گئے کہ وہ نسل بنی اسرائیل ہے. وہاں بنی اسرائیل سے مراد وہ لوگ ہیں جو چنے ہوئے لوگ ہیں اور جو اللہ کی وحدانیت، اللہ تعالیٰ کی تعلیمات، ان کے نبیوں کے افکار کے مطابق اپنے آپ کو چلا رہے ہوں گے، وہ مراد ہیں اس سے. اگر اس سے نسل مراد لی جائے تو نسل ہرگز مراد نہیں ہے. یہی ہماری غلط فہمی ہے کہ بعض اوقات ہم نسل کو سامنے رکھ لیتے ہیں جبکہ نسل کا کوئی مسئلہ نہیں. اصل مسئلہ ان لوگوں کا ہے جو اس نبی اور ان کی تعلیمات کی اتباع کرتے ہیں، اور ان کا نام لوگوں نے کبھی کچھ رکھ لیا، کبھی کچھ رکھ لیا، کبھی کچھ رکھ لیا. لوگ اپنے اپنے نام رکھتے رہتے، ورنہ اصل نام ہوا سماکم المسلمین، جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے سے چلا رہا وہ مسلمان ہے. مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ فرما برداری کرنے والا، مسلمان کا مطلب یہ اپنا سر جھکا دینے والا، مسلمان کا مطلب یہی ہے کہ وہ اللہ کی وحدانیت کو ماننے والا. تو یہ مسلمان ہے. اب ہوا یہ کہ جب
مطلب ہے بنی اسرائیل وہ سلیمان علیہ السلام چلے گئے، اور اس کے بعد پھر کئی نظام چلتا رہا، یہودی دنیا میں اسی طرح بکھرتے رہے، کوئی کدھر کوئی کدھر کوئی کدھر۔ پھر ایک وقت آیا کہ عیسیٰ علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ عیسیٰ علیہ السلام کا جب زمانہ آ گیا تو خاص طور پر عیسیٰ علیہ السلام کا جو انجیل میں پہاڑی واضح ہے وہ بالکل واضح ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کو کیا کیا نصیحتیں کی۔ اس وقت یہودیوں نے اس بیت المقدس کو یہ منی ایکسچینج کی جگہ بنا لیا تھا، یہ کاروبار کرتے تھے یہاں، اور باقاعدہ انجیل میں کہ عیسیٰ علیہ السلام آئے اور بڑے غصے سے ان کے وہ جتنے بھی تھے وہ ساز و سامان کی چیزیں وہ سب الٹا دی، ان کے پھٹے شٹے الٹا دیے، اور انہوں نے کہا کہ یہ اللہ کا گھر اس لیے ہے کہ یہاں تم کاروبار کرو۔ اور یہ مشہور واقعہ عیسیٰ علیہ السلام کا، جس کی وجہ سے یہودیوں نے سازش کر کے عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی لگوانے کا پلان بنایا، کیونکہ عیسیٰ علیہ السلام نے ان کے کاروباروں کے اوپر لات ماری اور ان کے لیے انہوں نے بڑی پلاننگ بھی کی۔ پھر یہ ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام جب اس دنیا سے آسمانوں میں تشریف لے گئے تو عیسیٰ علیہ السلام سے لے کر محمد کریم کے زمانے تک کوئی نبی نہیں آیا، کہیں بھی کوئی نبی نہیں آیا۔ جھوٹے نبی 2-3 آئے ہیں، حضور علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں 2-3 جھوٹے نبی آئے، جن میں معروف نبی مانی نبی گزرا، اور مانی کے بارے میں آتا ہے کہ اس کے ماننے والے بھی موجود، اس کی کتاب بھی موجود ہے، یہ بھی ایک جھوٹا نبی تھا اور اس کی طرف نسبت ہے۔ تو یہ مختلف نبی آتے رہے، حتیٰ کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر مبعوث فرمایا۔ جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نبی آ گئے اور نبی علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے پیغام دے دیا گیا، اخرج الیہود والنصارى، اور ایک روایت میں بل مشرکین من جزیرۃ العرب، اس کا مطلب یہ تھا کہ جزیرہ عرب سے یہود اور نصارہ اور مشرکین، مطلب یہ کہ غیر اللہ کی پوجا کرنے والے، نسل پرستی کرنے والے اور مذہب کو ذاتی چیز بنانے والوں کو یہاں سے نکال دیا جائے، اور پھر نکال دیا گیا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ان کو یہاں سے نکال دیا، اور پھر ہوا یہ کہ بیت المقدس بھی حرم محترم ہے، اس لیے کہ ہمارے مقدس حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کو بنایا۔ یعقوب علیہ السلام کے بعد کئی انبیاء کی یہ جگہ ہے، اور انبیاء یہاں آئے، یہاں آرام فرمایا انہوں نے۔ ابراہیم علیہ السلام کا مزار مقدس بھی وہیں پہ ہے، موسیٰ علیہ السلام کا بھی وہیں پہ ہے، داؤد علیہ السلام کا بھی وہیں پہ ہے، اور بہت سارے انبیاء کے مزارات مقدس وہیں اسی سرزمین میں۔ اور پھر مسلمان جب آئے تو مسلمانوں نے اسی کو جو اجڑا پڑا علاقہ تھا اس کو دوبارہ آباد کاری کا پروگرام بنایا۔ یہی وہ جگہ ہے جس کو قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل میں، سورہ بنی اسرائیل میں مقدس بنایا اور فرمایا کہ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی، مسجد حرام سے مسجد اقصی تک لے کے گئے۔ اب یہ مکی آیت ہے، حرم محترم کو مسجد نہیں اس زمانے میں کہا جاتا تھا۔ تاریخ اسلام کی سب سے پہلی مسجد تو بنی ہے قباء میں جا کر، یا اس کے بعد جا کر مسجد نبوی میں مسجد بنی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو مسجد نہیں تھی۔ بیت المقدس بھی مسجد تو نہیں تھا، لیکن اللہ تعالیٰ کے زمانے میں اللہ کی بارگاہ میں یہ مسجدیں تھیں۔ ان کو بنایا اس لیے گیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کی یہاں عبادت ہو، اللہ تعالیٰ کی عظمت، اس کی کبریائی، اس کی بڑائی ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا مسجد حرام سے مسجد اقصی تک جانے کا مطلب یہی ہے کہ اب مسجد اقصی، مسجد حرام یہ ایک ہو گئے ہیں۔ اب جتنا احترام و تقدس بیت اللہ کا ہے اتنا احترام و تقدس ہمارے لیے بیت المقدس کا ہے۔ اور جس طرح انبیاء کا محبت اور آنے کی جگہ بیت اللہ ہے، اسی طرح بیت المقدس ہے۔ صحیح حدیث ہے کہ بیت اللہ کے گرد 150 سے زیادہ اولو العزم انبیاء کے مزارات ہیں۔ اسماعیل علیہ السلام کا مزار یہاں پہ ہے، لیکن اسحاق علیہ السلام کا مزار وہاں بیت المقدس میں ہے۔ اسماعیل علیہ السلام کے بعد پھر کئی مقدس ہستیوں کے مزارات یہاں پہ ہیں، جس طرح یعقوب علیہ السلام کے بعد مقدس ہستیوں کے مزارات وہاں پہ ہیں، انبیاء کے مزارات وہاں پہ ہیں۔ تو یہ دونوں ایک ہو گئے، اور یہ دونوں ایسے ایک ہو گئے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے جب تشریف لے کے گئے تو وہاں کے جو ربائی تھے، جو یہودیوں کے بڑے عالم تھے، انہوں نے کہا جی ہماری نشانیاں ہیں
जो बंदा आएगा इसको फतह करने, अगर वो निशानियां पूरी हुई हम खुद चाबियां उनको दे देंगे। सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला जब वहां तशरीफ ले गए और उन्होंने अपने शहर की चाबियां आपके हवाले कर दी और कहा कि भाई ये आपका है। ये रजामंदी से उन्होंने अपनी इस इलाके की चाबियां सैयदना उमर रजी अल्लाह ताला को दी, गोया अपने हक से दस्तबरदार हो गए। जब वो अपने हक से दस्तबरदार हो गए, अब कोई आदमी उठे किसी दूसरे इलाके से और कहे नहीं जी ये फलां को मिलना चाहिए, फलां को मिलना चाहिए, याद रखें कुछ जगह होती हैं जहां विरासत चलती है, जहां मतलब खरीदारी चलती है, लेकिन जो मसाजिद हैं वो जहां भी हों, व अन्नल मसाजिद लिल्लाह फला तदउ मअल्लाहि अहदा, मस्जिद अल्लाह की होती। वो मस्जिद बैतुल्लाह की सूरत में हो, मस्जिद बैतुल मक़दस की सूरत में हो, मस्जिद नबवी की सूरत में हो, या किसी भी सूरत में हो, वो मस्जिद अल्लाह के लिए है और उसमें फला तदउ मअल्लाहि अहदा, अल्लाह के साथ किसी और को शरीक नहीं ठहराया गया। हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु के बाद फिर ये ज़माना चलता रहा। फिर एक मस्जिद है वहाँ जिसको गालिबन मस्जिद उमैया कहा जाता है। ये मरवान इब्न हकम जो सहाबी रसूल थे, ये उनके हाथों की बनी हुई है। और एक रिवायत ये कुब्बतुस सखरा जो जगह बनी हुई है, ये भी मरवान इब्न हकम या बनु उमैया के ज़माने में ये मुकम्मल हुई। सलाहुद्दीन अय्यूबी ने इसकी रेनोवेशन की है और ये उस ज़माने से इसी तरह चली आ रही है। ये हमारे बुजुर्गों की सारी निशानियां हैं। बैतुल मक़दस की जो जगह है वो बड़ी जगह है, जिस तरह हरम मुहतरम की बड़ी जगह है। जो लोग भी उम्रा करने जाते हैं या हज करने जाते हैं उन्हें पता है कि हरम की हुदूद कहाँ से शुरू हो जाती है, वो जहाँ से शुरू होंगी वहाँ पे उनको एहराम बांधना पड़ेगा। इसी तरह मस्जिद नबवी की हुदूद है, इसी तरह जो बैतुल मक़दस है उसकी अपनी हुदूद है। 34-35 एकड़ के करीब वो रकबा है। ये सारे का सारा मस्जिद अक्सा है। एक गलत फहमी आमतौर पर यह है कि बाद मैंने देखा यूट्यूब पे या बाद सोशल मीडिया पे लोग हैं वो कुब्बतुस सहरा को कहते हैं कि उसके ऊपर क्रॉस लगा के कि ये बैतुल मक़दस नहीं है और इसको बैतुल मक़दस बना के पेश न किया जाए, और मस्जिद कुबैली है जो मगरिब की तरफ है और उसको कहते हैं ये बैतुल मक़दस है, इसको मस्जिद बनाकर पेश किया जाए। और ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। याद रखना चाहिए कि ये मस्जिद अक्सा असल में कई मस्जिदों का मजमूआ है। इसमें कुब्बतुस सखरा भी है, मस्जिद उमर भी है, मस्जिद मरवानी भी है, मस्जिद कुबैली भी है और एक साइड उसकी दीवार गिरिया भी है। ये सारी मस्जिद अक्सा की हुदूद हैं, लेकिन दीवार गिरिया बाहर की साइड पे खड़े होकर वो अपनी इबादत करते हैं और वो अगर अपनी जगह पर भी रहे तो कोई मसला नहीं है। लेकिन मुझे डर ये है कि यहूदी जिस तरह साजिशें कर रहे हैं, कहीं ऐसा ना हो कि आने वाले वक्त में कोई हिटलर खड़ा हो और वो सारे यहूदियों को जमा करके ये दीवार गिरिया के पत्थरों को उठा के इनके सरों पर रखे और कहे लेके भाग जाओ यहाँ। क्योंकि जब दुनिया तंग आती है तो अंजाम यही हुआ करता है। हिटलर की तारीख ये लोगों से अभी भूली हुई नहीं, इसलिए कि ज़माना ज़्यादा पुराना नहीं हुआ, अभी तो बड़ी मुश्किल 70-80 साल हुए हैं इस बात। तो जब लोग तंग पड़ते हैं तो फिर यही होता है। और यहूदियों की जो बुरी आदत है वो यही है, वो ये समझते हैं कि अल्लाह के यहाँ मुकर्रब वो है जो दुनिया में बड़ा आला कारनामा सरंजाम देता है। ये यहूदियों का नजरिया है। इसलिए उनकी हर औरत और हर मर्द वो चाहता है दुनिया में मरने से पहले जो आला कोई कारनामा सरंजाम दे के जाए, और वो आला कारनामे के लिए किसी हद तक गुजरने के लिए भी तैयार होते हैं और वो कोई भी काम कर गुजरने के लिए तैयार रहते हैं हर वक्त। ये यहूदियों का अंदाज और उनका मिजाज है। अगर तो यहूदी मजहबी है तो हमारे भाई हैं। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम से अगर उनकी मोहब्बत है तो मूसा अलैहिस्सलाम से हमारी भी मोहब्बत है, हमें उनसे कोई मसला नहीं। अगर वो कहते हैं कि जी हम किसी मस्जिद में नमाज पढ़ना चाहते हैं, साथ बिस्मिल्लाह आ जाए नमाज पढ़, उनसे हमें कोई मसला नहीं। लेकिन जब यहूदी एक ऐसी साजिश बनाते हैं और जिसको ज़ायनिज़्म कहा जाता है और जिसका मतलब यह है कि फ़लस्तीन पर हमने कब्जा करना है, फ़लस्तीन पर कब्जा करने के बाद फिर फुरात और दजला के दरमियान के इलाके में यानी बनी इसराइली रियासत को कायम करना है, और जब वो ये कहते हैं कि हमने बैतुल्लाह को मस्जिद नबी को गिराना है और यहाँ भी अपना तसल्लुत कायम करना है, जब वो ये कहते हैं कि सुलेमान अलैहिस्सलाम वाली पूरी दुनिया की हुकूमत हमने कायम करनी है,
تو یاد رکھیں یہ ایک سیاسی نعرہ بن جاتا ہے، اس کی اجازت نہیں دی جاتی۔ اس کی اجازت تبھی تھی اگر ان کے دلوں میں پذیرائی ہو، اگر ان کے دلوں میں قبولیت ہو دوسرے کے لیے۔ یہودیت کا تعصب کا یہ عالم ہے کہ سوشل میڈیا پر آپ ایسے کلپ کئی سن سکتے ہیں کہ یہ وہاں اسکولوں میں وہ ٹیچریں اپنے بچوں کو کہہ رہی ہوتی ہیں کہ بھئی کھڑا ہو کے بتاؤ آج کسی نے فلسطینی کو دیکھا؟ ایک بچہ کہتا ہے جی میں نے دیکھا۔ انہوں نے کہا پھر تم نے کیا کہا؟ تو کہتا ہے میں نے اس کو گالی دی ہے۔ انہوں نے کیسے گالی دی؟ عبرانی زبان میں اس کا گالی دی۔ وہ پوچھتی ہے کہ اگر ہم اس فلسطین پہ سارے خطے پہ قابو پا لیں گے پھر تم کیا کرو گے؟ انہوں نے کہا ہم سب کو قتل کر دیں گے۔ انہوں نے کہا کس کو؟ یہ سارے مسلمانوں کو قتل کر دیں گے، ان کا نام و نشان مٹا دیں گے۔ انہوں نے کہا کیوں ایسا کرو گے؟ کہا جی یہ تو نجس لوگ ہیں، یہ تو گندے لوگ ہیں، ان کو تو قتل ہو جانا چاہیے۔ اور حقیقت بات یہ ہے کہ انجیل یا تورات کی بعض کتابوں میں بنی اسرائیل کی بھیڑوں کو مقدس بنایا گیا ہے، اور بنی اسرائیل کے جتنے علاوہ لوگ ہیں ان کو تو احترام بھی نہیں دیا گیا۔ انجیل میں ایسی آیات موجود ہیں کہ جس میں کہا گیا ہے، کسی نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ جو باتیں آپ بنی اسرائیل کو بتاتے ہو مجھے بھی بتاؤ، تو انہوں نے فرمایا آگے سے کہ دور ہو جا میرے سے، میں نہیں پسند کرتا کہ بنی اسرائیل کی روٹی میں بھیڑیوں کے آگے ڈالے۔ یہ ایسی چیزیں موجود ہیں جس سے پتہ چلتا ہے کہ بنی اسرائیلی تعصب وہاں پہ موجود ہے، اور بنی اسرائیلی تعصب تو عیسائی خود لے کے آگے بڑھتے ہیں، عیسائی اس کو ہوا دیتے ہیں۔ یہاں فیصل آباد سے عیسائیوں کے کارسپونڈنگ کورس کرواتے ہیں، اور تورات پر جو کورس کرواتے ہیں اس میں باقاعدہ ایک سبق یہ ہوتا ہے کہ جناب افضل کون ہے، لونڈی کا بیٹا کہ آزاد کا بیٹا؟ اور مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ جی جو ہاجرہ ہے وہ لونڈی ہے اور اس کا بیٹا اسماعیل ہے، یہ مقدس نہیں ہے، اور لونڈی کا بیٹا تو مقدس ہو نہیں سکتا، اور جو سارا وہ آزاد ہیں ان کا بیٹا یعقوب وہ مقدس ہے۔ یہ اسباق یہ آپ عیسائی لوگ پیدا کر رہے ہیں ہمارے، اور یہودی تو پھر اس سے بھی آگے ہیں۔ اس زمانے میں عیسائیت یہ یہودیت کی ایجنٹی کا کردار ادا کر رہی ہے۔ اس زمانے میں عیسائیت وہ اپنے دین مذہب سے ہاتھ دھو بیٹھی ہوئی ہے۔ جو پولس رسول تھا، وہ جان پال، جو فرسٹ جان پال تھا، اس زمانے سے تورات انجیل دنیا سے ناپید ہے۔ آج دنیا میں کہیں انجیل نہیں ہے۔ اگر کوئی بندہ کہے جی انجیل پائی جاتی ہے، کہیں انجیل نہیں ہے۔ جو آسمان سے نازل ہوئی کتاب انجیل وہ آج دنیا کے کسی کونے میں نہیں پائی جاتی، اور جو انجیل پائی جاتی ہے وہ میتھیو نے لکھی ہے، مارکس نے لکھی ہے، یوحنا نے لکھی ہے، اور لوکا نے لکھی ہے، اور کچھ اس میں خطوط ہیں، کرنتھیوں کے نام، رومیوں کے نام خطوط ہیں پوپ پال کے، یا یوحنا عارف کا مکاشفہ ہے، یا ڈسائپل ایکشن آف ڈسائپل، یہ کل انجیل ہیں ان کی۔ اس میں ایک بھی انجیل ایسی نہیں جو آسمان سے نازل ہونے کی نشاندہی کرتی ہے۔ تو اس لیے جب آپ نے اپنا مذہب ہی ختم کر دیا، جب آپ نے اپنی کتاب کو اوپر سے پش ڈال دیا، یکتبون الکتاب بایدیہم ثم یقولون ھذا من عند اللہ، یہ اسی بات کی طرف اشارہ ہے کہ میتھیو نے 70 سال عیسیٰ علیہ السلام کے بعد، عیسیٰ علیہ السلام سے 70 سال کے بعد ایک رسالہ لکھا، متی کی انجیل، اور لوگوں نے کہا جی یہ تو متی کی انجیل ہے، ماشاءاللہ یہ بھی مقدس ہو گئی۔ یوں سمجھ لیں کہ ہمارے مسلمانوں کی نظروں میں سیرت ابن ہشام، سیرت ابن اسحاق، یا مغازی ابن زبیر وغیرہ، ان کا مرتبہ زیادہ ہے، ان کی نظروں میں انجیل کا مقام و مرتبہ تو وہ بھی نہیں ہے۔ تو اس لیے پھر ہوا یہ کہ یہی عیسائی جو آج ایجنٹی کا کردار ادا کر رہے ہیں یہودیوں کے لیے، انہوں نے مل کر مسلمانوں کا توڑ کرنے کے لیے 1945-46 میں ایک معاہدہ کروایا، اور اس معاہدے میں طے پایا کہ بنی اسرائیل کی یہاں چھوٹی سی ریاست آباد کر دی جائے، اور دنیا سے برطانوی برٹش امپائر نے دنیا سے یہودیوں کو جمع کر کے لا کے یہاں آباد کیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اس سے پہلے ہولوکاسٹ کے نام سے ہٹلر یہودیوں کی بینڈ اچھی طرح بجا چکا تھا۔ جب یہاں لا کے آباد کیا اور ان کو مسلح کیا، اور قرب و جوار کے جتنے منافق حکمران ہیں، اس کے ایک طرف لبنان ہے جہاں کے حکمران منافق ہیں، اور وہاں کا حزب اللہ یہ منافقین کا بڑا گروہ ہے، یہ خود مروانے والے ہیں مسلمانوں کو حزب اللہ کے نام، اور اس کے ساتھ شام ہے، بزدلوں کی جگہ ہے۔ ادھر اردن دیکھ لیں، یہ منافقین کا گڑھ ہے۔
اور دوسری طرف یعنی یہ 3-4 علاقے، ادھر مصر دیکھ لیں، مصر وہ جگہ ہے کہ انگریز نے مسلمانوں کو، بر صغیر کے مسلمانوں کو تباہ و برباد کرنے کے لیے پہلا جو کیمپ قائم کیا تھا وہ مصر میں قائم کیا۔ تو مصری لوگ تو اپنی تاریخ بھول چکے ہوئے، وہ تو اپنے مطلب دین میں بھی ڈھیلے ہو چکے ہوئے۔ آج ان کی طرف غزہ کا بہت لمبا ایک بارڈر لگتا ہے، لیکن ان میں اتنی جرت نہیں ہے کہ وہ غزہ کا جو رفاح کراسنگ ہے وہ کھول کر مسلمان بھائیوں کی مدد کر سکیں۔ اتنا کرنے کے لیے بھی وہ یہودیوں سے اور بنی اسرائیلیوں سے اور امریکہ سے اجازت مانگ رہے ہیں کہ جناب آپ ہمیں اجازت دے دیں۔ یہ اتنے 100 ٹرک کھڑے ہیں جو اندر جانے کے لیے، اور وہاں سے اجازت کے منتظر ہیں۔ اس سے لاکھ درجے بہتر تو ہم پاکستانیوں کے وہ غریب عوام تھے جب امریکہ اور روس اپنے اپنے وقت میں یہ ساتھ افغانستان کے اوپر چڑھ دوڑا، اور یہاں کے لوگوں نے غربت، افلاس کے باوجود اور حکومتوں کی عدم تعاون کے باوجود اور ان لوگوں نے ساتھ دیا، اور آج دنیا میں افغانستان اور افغانستان کے طالبان عزت کے ساتھ دنیا میں پھرتے ہیں۔ یہ افغانستان کا کمال اتنا تو ہے کہ سرزمین افغانستان کی تھی، لیکن افغانستان کے پس منظر میں اگر دیکھیں تو ہماری ماؤں، ہماری بہنوں، ہماری بیٹیوں نے اپنے گھروں کے زیورات تک ان کی جھولیوں میں ڈال دیا۔ تو یہ مسلمانی ہے، لیکن مصر میں مسلمانی لگتا ہے اس کو تڑکا کوئی اور لگ چکا ہوا ہے۔ اردن کے لوگ اتنی عیاشی میں حکمران مبتلا ہو گئے ہیں۔ یہ اردن کی صورتحال یہ ہے کہ جو شریف مکہ تھا، جس نے آٹومن امپائر خلافت عثمانیہ کو تباہ کیا اور غداری کی، اور اس بات پر کی کہ جو سعودی علاقہ ہے، جو عربستان کا علاقہ ہے، وہ سارا تمہیں دیا جائے گا، اور بعد میں جب اس کو قبرص میں جا کر قید کر دیا شریف مکہ کو، اور وہ لوگ جو ملنے جاتا اس کو رو رو کر دکھاتا تھا، یہ دیکھو میرے ساتھ انگریز نے معاہدہ کیا، یہ دیکھو میرے ساتھ معاہدہ کیا، یہ دیکھو میرے ساتھ معاہدہ کیا، تجھے فلاں جگہ دیں گے، فلاں جگہ دیں گے۔ اور نتیجہ یہ ہوا، اسی کے بیٹوں میں ایک بیٹا شاہ حسین تھا جس کو اردن دے دیا۔ شاہ حسین کا ایک بیٹا آج بھی اردنیہ الہاشمیہ کہلاتا ہے، ورنہ اردن کے سارے ہاشمی تھوڑے ہی ہیں، وہ شاہ حسین کی وجہ سے ایک خطہ اس کو دے دیا، اس کی نسل کے پاس ہے۔